अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त और बेरहम ऑपरेशन शुरू करने का फैसला हो चुका है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग बुलाने का मकसद क्या है, इसका एजेंडा क्या होगा, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इस सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग से हासिल क्या करना चाह रहे हैं, BLA के हवाले से क्या डिस्कस होगा और क्या हुकूमत इस हवाले से हासिल करना चाह रही है, ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पे बात करेंगे PTI की जो पार्टी का इजलास था उसमें हलचल क्यों मची है, PTI तजब्जुब का शिकार क्यों थी कि इस मीटिंग को अटेंड करना चाहिए, इस इजलास को, या नहीं करना चाहिए, इसकी कुछ तफसीलात और अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि क्या नवाज शरीफ इस पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास अटेंड करने के लिए आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इस हवाले से उनके करीबी साथी सेनेटर इरफान सिद्दीकी क्या कहते हैं, इस पे भी बात होगी। और चौथे नंबर पे बात करेंगे बैरिया टाउन के जो बुरे दिन हैं वो शुरू हो चुके हैं। मलिक रियाज के हवाले से जो उन्होंने कुछ अर्सा पहले ट्वीट करके कहा था कि वो वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे, अब नैब की तरफ से जो नई ताज़ा कार्रवाई शुरू हुई है, उनके दफातर, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सील कर दिया गया है। क्या बैरिया टाउन के तमाम तर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे पाकिस्तान में, इसकी तफसीलात क्या हैं, इस हवाले से भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है। ये कोई पहली मरतबा इस तरह नहीं हो रहा पाकिस्तान में कि ये जो पार्लियामेंट की तरफ से एक कमेटी है, इसकी जो माजी में होता रहा है कि 80 के करीब अरकान होते हैं, जिसमें तमाम जो पार्लिमानी पार्टीज़ हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर, उन तमाम को शिरकत की दावत दी जाती है। और माजी में हमेशा देखने में यही आया है कि ये पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है उसमें तमाम तर अरकान जो सियासी जमातों के जिनको नामजद किया जाता है या इनवाइट किया जाता है स्पीकर की तरफ से, वो शिरकत करते हैं। और बाकायदा तौर पे होता यह है कि इसमें तमाम सियासी जमातों की तरफ से सवाल जवाब भी किए जाते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। उसके साथ साथ जो कि उससे रिलेटेड इशू डिस्कस हो रहा होता है उसके जो रेलिवेंट मिनिस्टर हैं उनसे भी सवाल जवाब किए जाते हैं। फिर साथ साथ ये भी कि जो अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, किसी वॉर से रिलेटेड हो, ऑपरेशन से रिलेटेड हो, तो उसमें जो फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या जो फौज की क़यादत है, चाहे वो अगर वो एयर फोर्स से है तो एयर चीफ से, इसी तरह नेवी के जो है वो नेवल चीफ से, या मिलिट्री से रिलेटेड हो तो फिर आर्मी चीफ भी तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस के सवाल और जवाब होते हैं वो उनके सवाल और जवाब दिए जाते हैं। फिर साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो टॉप लीडरशिप होती है वो ब्रीफिंग भी देती है, मुतल्लिका कोई भी इशू हो जो कि ज़ेर बहस होता है। तो इस हवाले से कल जो है वो आर्मी चीफ भी शिरकत करेंगे, उसके साथ साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी वो भी होंगे, तमाम सर्विसेज चीफ भी होंगे, उसके साथ जो ISI के सरबराह होंगे और फिर DGMO और जो इस तरह के दीगर और अहम ओहदों के ऊपर फौज के अंदर अहलकारान हैं वो भी शिरकत करेंगे। और बाकायदा तौर पे जो बलूचिस्तान का मामला ज़ेर बहस है और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशत गर्दी की एक लहर दोबारा से शुरू हुई है, इस हवाले से ज़राए ये बता रहे हैं कि बाकायदा पूरी ब्रीफिंग दी जाएगी और उसके साथ साथ ब्रीफिंग के साथ साथ जो सवाल और जवाब होंगे वो भी लिए जाएंगे तमाम सियासी जमातों के हवाले से। ये तो हो गया कि क्या इसमें जो डिस्कस होना है और क्या तरीकाकार होगा। मीडिया को अलाउ नहीं किया गया, इवन जो मिनिस्टर्स होंगे उनके साथ हमने देखा है कि माजी में इस तरह होता है कि जितने भी इजलास होते हैं पार्लियामेंट के, उनके गेस्ट जो है वो गेस्ट गैलरी में बिठा सकते हैं। इसी तरह के जो बाकी दीगर सूबों से आते हैं या जो पार्लियामेंटेरियन के और गेस्ट वगैरह होते हैं उनको भी गैलरी में बैठने की इजाज़त होती है, लेकिन ये इन कैमरा है, इसमें बाकायदा तौर के ऊपर इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं कि किसी मिनिस्टर के साथ या किसी जो जिसने शिरकत करनी है पार्लियामेंटेरियन ने, उसके साथ कोई गेस्ट अलाउ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ वही लोग जिनको इनवाइट किया गया है वही अंदर बैठ सकते हैं, ना ही मीडिया को अलाउ किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये एक बिल्कुल इन कैमरा होगा और इजलास के बाद ही हुकूमत की तरफ से, चाहे वो वजीर इतलात हों वो ब्रीफिंग दे सकते हैं या DG ISPR की तरफ से, या मुश्तरका तौर के ऊपर भी कोई ब्रीफिंग सामने आ सकती है, या फिर कोई एलामिया जारी हो सकता है जिसके बाद ये कौम को बताया जाएगा कि जो पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी कमेटी की जो इजलास हुआ है उसमें तय क्या किया गया है, डिस्कस क्या किया गया है। बजाय तो यही होता है कि हमेशा एक होम्योपैथिक सी प्रेस रिलीज या एक स्टेटमेंट जारी कर दी जाती है कि ये फैसला किया गया है या ये
ڈسکس کیا گیا ہے. تاہم کوشش ہوگی کہ اس حوالے سے بھی جو کل ڈسکس ہوا وہ آپ کے ساتھ پہنچا سکوں. بہرحال یہ جو اجلاس بلایا گیا ہے اس کا بنیادی طور پہ مقصد کیا ہے اور یہ اس جو اجلاس سے حاصل کیا کرنا چاہ رہی ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، اس حوالے سے مختلف ذرائع سے میں نے بات کی اور ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اس جو اجلاس ہے اس کا مقصد کیا ہے. ذرائع نے یہ، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے 2-3 دن پہلے بھی یہ اپنے وی لاگ میں بتا دیا تھا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایک ملٹری آپریشن کیا جائے گا ان بی ایل اے کے دہشت گردوں کے خلاف بلوچستان کے اندر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر بھی. اگر ضرورت پڑی یہ دہشت گرد وہاں پہ بھی ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہاں پہ بھی سیکیورٹی فورسز آپریشن کر سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو خیبر پختونخوا اور جو ٹرائبل ایریاز میں ہم نے دیکھا ہے کہ دوبارہ سے دہشت گردی کی ایک نئی لہر شروع ہو چکی ہے، تو یہاں پہ بھی آپریشن کے حوالے سے اور یہاں سے جو ٹی ٹی پی کے جتنے بھی دہشت گرد افغانستان انفلٹریٹ کر جاتے ہیں وہاں پہ واپس چلے جاتے ہیں کاروائیاں کرنے کے بعد، تو ان کے خلاف بھی یہ فیصلہ ہو چکا ہے. جس دن بی ایل اے کی طرف سے یہ جعفر ایکسپریس کو تمام تر جو مغوی جتنے بھی مسافر تھے ان کا جب یہ آپریشن شروع ہوا تو اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا حکومت کی طرف سے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ یہ اب ان کے خلاف جو فیصلہ کن کارروائی ہوگی اور ایک سخت اور بے رحم آپریشن کیا جائے گا. یہ تو آلریڈی طے ہو چکا ہے اور یہ حکومت کی طرف سے. تاہم اس کے لیے کوئی بھی ملٹری آپریشن ہو یا کوئی بھی اس طرح کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس میں جو سب سے اہم ہوتا ہے وہ قوم کی طرف سے اس کی سپورٹ حاصل کرنا ہوتا ہے اور پارلیمنٹ جو ہے اس قوم کی نمائندہ جو تمام اراکین کی جو ہے وہ پارلیمنٹ منتخب لوگوں کے اوپر ہوتی ہے، تو ان سے یہ جو باقاعدہ طور کے اوپر ڈسکشن کے بعد ایک اپروول حاصل کی جائے گی یا یوں سمجھیں کہ اس کے اوپر مہر لگانے کے لیے کہ اس آپریشن کو پوری قوم کی سپورٹ حاصل ہے. تو یہ بنیادی طور کے اوپر مقصد ہے جو پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے. اور اس کے دوران جو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو بی ایل اے کی دہشت گرد ہیں اس کے حوالے سے اگر کسی بھی خاص طور پہ جو بلوچستان کے اندر اگر کوئی ان کے حوالے سے کوئی سپورٹ ہے یا کوئی نرم دل رکھتے ہیں لوگ، یا ایون باقی صوبوں میں بھی اگر کوئی بلوچوں کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو یہ پارلیمنٹ کے فورم کے ذریعے یہ ان بی ایل اے کے دہشت گردوں کو باقاعدہ پاکستان کا دشمن ڈکلیئر کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرایا جائے گا. اور اس سے ایک جو فوج کو بھی مورل سپورٹ ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت اگر کوئی کارروائی کرنے جا رہی ہے تو یہ کرٹیسزم سے بچنے کے لیے کہ یہ اگر کوئی ملٹری آپریشن کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہے تو اس سے باقاعدہ حکومت کے پاس یہ ایک جواز ہوگا کہ پارلیمنٹ سے اس کی باقاعدہ منظوری لی گئی ہے اور پارلیمنٹ سے ہی یہ منظوری کے بعد یہ آپریشن شروع کیا گیا ہے. تو بنیادی مقصد اس جو کل کا اجلاس ہے اس کا یہی ہے کہ ان تمام سیاسی جماعتوں سے کنسنسس کے ذریعے اور اتفاق رائے کے ذریعے یہ کوشش کی جائے گی کہ ایک تو بی ایل اے کے خلاف جو ہے وہ پارلیمنٹ سے متفقہ طور کے اوپر یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، جو جتنی بھی سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں یا پنجاب سے آنے اور جانے والے جو مسافر ہیں ان کو مارنے کے حوالے سے ہے تو اس پہ بی ایل اے اسپیسیفکلی پارلیمنٹ کے ذریعے مطالبہ کیا جائے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں اس کے لیے ان سے ملٹری آپریشن کے حوالے سے بھی باقاعدہ اتفاق رائے کے ذریعے منظوری لی جائے گی. تو یہ ایک اس کا کل کی جو پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے یا اجلاس ہے اس کا بنیادی جو نقطہ نظر ہے یا جو بنیادی طور کے اوپر وجہ ہے، ریزن ہے اس اجلاس بلانے کی، اس سے یہ حاصل کیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس میں تمام سیاسی جو پارلیمانی پارٹیز کے جو اراکین ہیں کیا وہ اس کی منظوری دیں گے یا نہیں دیں گے. اگر ہم اس کو ڈسکس کریں جو اپنا نیکسٹ سیگمنٹ ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، سب سے زیادہ اگر ہم دیکھیں کل جو علی امین گنڈا پور کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور جس میں انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، جو سیکیورٹی فورسز کی طرف سے آپریشن کیے جا رہے ہیں اس پہ جو سوالات اٹھائے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو افغان ریفیوجیز کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے گئے اور یہ کہا ان کی طرف سے کہ وہ خیبر پختونخوا کے اندر کسی بھی افغان ریفیوجی کو واپس نہیں بھیجنا چاہتے، یہی ہمارا جو امتیازی سلوک ہے اس کی وجہ سے ہی افغانستان کی جو عوام ہے اور افغانستان کی حکومت ہمارے خلاف ہو گئی ہے. الغرض جو علی امین گنڈا پور نے کرٹیسائز کیا وفاق کی طرف سے جو پالیسیز ہیں اس پہ، اور اس سے بظاہر یہ ایک اندیہ دیا کہ خیبر پختونخوا اس کے وفاق کی ان تمام پالیسیز کے ساتھ متفق نہیں ہے. جب یہ خیبر پختونخوا اور اس میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے
اور پی ٹی آئی اگر ایک اپنے جس صوبے میں حکومت ہے اس حوالے سے یہ متفق نہیں ہے اور جو وفاق کی طرف سے پالیسیز اپنائی جا رہی ہیں، تو پھر اس میں پی ٹی آئی کا اس اجلاس میں شرکت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس حوالے سے میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں۔ پہلے تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا جو حکومت کی طرف سے اور جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں ان کی طرف سے کہ اگر پی ٹی آئی شرکت نہیں کرتی یا ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی جو ہے وہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ ان کو چھوڑ کے باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز سے یہ کنسنسس کے ذریعے اپروول لی جائے جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف ملٹری آپریشن کے لیے۔ تاہم آج بھی پی ٹی آئی کی طرف سے جو ان کا اجلاس ہوا اس میں بھی یہ شد و مد کا شکار تھے اور کنفیوژن کا شکار تھے کہ آیا ہمیں اس میں شرکت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اس اجلاس میں، کیونکہ پی ٹی آئی کے لیے یہ بھی ایک نون فیکٹ ہے اور یہ بالکل واضح طور کے اوپر سمجھ بھی آتا ہے کہ خیبر پختونخوا فرنٹ لائن کے اوپر ہے جو دہشت گردی کے حوالے سے ہے۔ افغانستان سے جتنے بھی دہشت گرد انفلٹریٹ کر کے جو پاکستان آتے ہیں، سب سے زیادہ جو کاروائیاں کی جاتی ہیں ان کی طرف سے خیبر پختونخوا کے اندر ہی کی جاتی ہیں۔ پھر اگر ہم خیبر پختونخوا کے اس ٹائم مجموعی طور کے اوپر صورتحال دیکھیں تو ایسے کئی اضلاع ہیں جہاں پہ شام سورج غروب ہوتے ہی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہوتی بلکہ ان طالبان کی اور دہشت گردوں کی حکومت ہوتی ہے۔ وہ جس کو مرضی چاہے وہ روکتے ہیں، بھتہ لیتے ہیں، اغوا کرنا ہو لوگوں کو اغوا بھی کر لیتے ہیں، سرکاری افسران تک کو اغوا کیا گیا ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک بڑی کشمکش کا شکار ہے کہ آیا اگر ہم طالبان کے خلاف آپریشن کی اس پارلیمنٹ کی جو سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ ہے اس میں اس کی کنسنسس کے ساتھ اپروول کا جو ہے وہ اپنا ووٹ اس کے حق میں ڈالتے ہیں، تو پھر جو دہشت گردی کی ایک نئی لہر شروع ہوگی۔ اس میں سب سے زیادہ افیکٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو خیبر پختونخوا صوبہ ہے وہ کرے گا، اس کی عوام کرے گی اور الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کی حکومت کرے گی اور ان کے وزراء بھی ڈائریکٹ ٹارگٹ کے اوپر ہوں گے۔ تو یہ پی ٹی آئی کی ایک کنفیوژن تھی اور اس کنفیوژن کی وجہ سے یہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ آیا ہمیں اس جو اجلاس ہے اس میں شرکت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے جو ڈسکشن ہوئی پی ٹی آئی کے اندر، سب نے یہی کہا کہ عمران خان سے اس کی جو ہے وہ اجازت لینی چاہیے کہ ہمیں یہ اس میں اٹینڈ کرنا چاہیے، شرکت کرنی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم عمران خان کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ پاسبل نہیں ہو سکی۔ بہرحال پی ٹی آئی یہ بھی جانتی ہے کہ اگر یہ جو ایک قومی اتفاق رائے بن رہا ہے دہشت گردی کے خلاف اور جس طرح سے ایک ماحول بنا ہوا ہے، پی ٹی آئی اگر یہ اس سے باہر رہتی ہے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک بہت بڑا چانس مس کر لے۔ تو یہ ایک ونڈو ان کے لیے اوپن ہے کہ دوبارہ سے ایک مین سٹریم پالیٹکس میں اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی بھی گڈ بکس میں ایٹ لیسٹ اگر نہ بھی آئے تو پھر بھی جو ایک جو نفرت ہے وہ اس سے تھوڑی حد تک جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ اس میں شرکت کریں گے اور اس حوالے سے جو ان کے سوالات ہیں وہ بھی اٹھائیں گے، جو ان کے تحفظات ہیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے یا وفاق کی پالیسیز کے حوالے سے یا ایون اسٹیبلشمنٹ کی اور سیکیورٹی فورسز کی جو پالیسیز کے حوالے سے ہے وہ اس کو بھرپور طریقے سے ہائی لائٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ تو یہ فیصلہ کرنے کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے 14 نام جو ہے وہ ان کے دیے گئے ہیں کہ کون کون سے پی ٹی آئی کی طرف سے لوگ وہ اس میں شرکت کریں گے۔ جو پی ٹی آئی کی طرف سے نام دیے گئے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کو، وہ اس لسٹ کے مطابق بیرسٹر گوہر وہ خود شرکت کریں گے، اسد کیسر، زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا، عامر ڈوگر، ثناء اللہ مستی خیر، علی محمد خان، سینیٹر علی ظفر، سینیٹر ہمایوں محمد اور سینیٹر اون عباس بپی، یہ پی ٹی آئی کی طرف سے شرکت کریں گے اور جو پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ اپنا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو حکومت ہے اس تک پہنچائیں گے اور جو تحفظات ہیں ان کی طرف سے وہ بھی کنوے کیے جائیں گے۔ اور یہ اس کے بعد اب کل جب یہ فیصلہ ہوگا، جب یہ اجلاس کنکلوڈ ہوگا تو اس کے بعد کیا فیصلہ آتا ہے، کیا پی ٹی آئی بھی اس کنسنسس کے ساتھ کسی بھی حوالے سے جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ اس میں اپنا ووٹ حق میں دیتی ہے یا نہیں دیتی، یا پھر جو اس کے خلاف اپنا جو ووٹ ہے وہ استعمال کرتی ہے، یہ کل پتہ چلے گا۔ تاہم جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو بہرحال یہ ایک کنفیوژن ہے وہ برقرار ہے اور یہ بھی پی ٹی آئی کو اندازہ ہے کہ اگر وہ ابھی اس کنسنسس میں شامل نہیں ہوتے تو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی
جو ہے وہ اس کا وہ شکار ہو سکتی ہے، اور اگر حق میں ووٹ دیتی ہے آپریشن کے تو پھر جو طالبان ہیں اور جو دہشت گرد ہیں ان کی ہٹ لسٹ کے اوپر بھی پی ٹی آئی کے حکمران اور جو حکومتی جو اراکین ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا مشکل فیصلہ ہے، اس سے باہر رہنا بھی اور اس کے اندر رہ کے اس کے حق میں ووٹ دینا بھی، دونوں صورتوں میں پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب یہ کل کیا لاہ عمل اپناتے ہیں اور اس اجلاس میں اپنے کیا ان پٹ دیتے ہیں۔ اس پہ جو مزید اپڈیٹ اور جو پیش رفت ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں نواز شریف کیا اس اہم اجلاس میں شرکت کرنے آ رہے ہیں یا نہیں کرنے آ رہے۔ اس حوالے سے آج میں نے پہلے مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے ان کے جو رہنما ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ، ان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ ان کی پارٹی کی طرف سے کیا لاہ عمل اختیار کیا جا رہا ہے اور کون کون شامل ہونے جا رہا ہے اس اجلاس میں۔ تو سینیٹر کامران مرتضیٰ نے بتایا کہ وہ کوئٹہ میں تھے، ان کو آج ٹیلی فون کال آئی مولانا فضل الرحمان کی اور انہیں کہا گیا کہ کوئٹہ سے واپس آ جائیں اسلام آباد اور کل جو اجلاس ہے اس میں شرکت کرنی ہے۔ تو انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان خود بھی اس میں شرکت کریں گے اور میں بھی کر رہا ہوں۔ باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک مجھے مزید جو اپنی پارٹی کی طرف سے وہ رہنماؤں کا نہیں پتا کہ اور کون کون اس میں شریک ہوگا۔ تاہم آج ابھی وہ کہہ رہے ہیں رات گئے ہمیں بلایا گیا ہے، جو پارٹی کا اجلاس ہے اس میں فائنل ہم اپنا جو ہے وہ طے کریں گے کہ ہم نے کون سے اہم معاملات کو اٹھانا ہے اس اہم میٹنگ میں اور کیا ہمارے جو ہے وہ اوورآل کل کے لیے ایجنڈا ہوگا، وہ ہم آج رات کو ہی وہ طے کریں گے۔ تاہم انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ ہم اپنی ان پٹ بھی دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں شرکت بھی کریں گے۔ تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے جو مولانا فضل الرحمان، کیونکہ ریلیجس اگر جو پارٹی ہے وہ اس کی طرف سے کوئی ان پٹ آتی ہے اور بلوچستان میں بھی ان کے سٹیکس ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی ان کے سٹیکس ہیں، پھر طالبان کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس پہ بھی جو مولانا فضل الرحمان کا اگر ہم دیکھیں الیکشن سے پہلے کچھ عرصہ نہیں بلکہ ایک ہفتہ پہلے بھی اگر کسی پاکستان کی طرف سے جس نے وزٹ کیا افغانستان کا اور جو طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے یعنی ملا ہیبت اللہ، ان سے اگر ملاقات کسی نے کی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہیں۔ تو یہ ان کی شرکت اور ان کی ان پٹ جو ہے وہ بڑی اہم ہوگی کل کے اجلاس میں اور وہ شرکت کرنے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ میں نے مسلم لیگ نون کی بھی لیڈرشپ سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا نواز شریف بھی اس اجلاس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں یا نہیں کرنے جا رہے۔ اس حوالے سے میں نے جو نواز شریف کے ایک قریبی اور دیرینہ ساتھی ہیں سینیٹر عرفان صدیقی، جو کہ سینٹ میں ان کے لیڈر آف دی ہاؤس بھی ہیں، ان سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کون کون شرکت کر رہا ہے اور کیا میاں نواز شریف جو کہ مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں اور سینئر ترین جو سیاستدان ہیں، ان کے اس اجلاس میں شرکت کرنا، ان کی طرف سے کوئی ان پٹ دینا وہ زیادہ اہم ہوگا۔ تو کیا وہ بھی شرکت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو اس پہ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ تاحال انہیں ابھی پارٹی کی طرف سے یہ کوئی میسج یا کوئی یہ کنوے نہیں کیا گیا کہ میاں نواز شریف یہ کل شرکت کرنے کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ ایک انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ انہیں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس میں شرکت کریں، تو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شرکت کروں گا اور باقی بھی جو ہماری کابینہ ہے مسلم لیگ نون کی وہ تمام کے تمام وہ اس میں شامل ہوں گے۔ میاں نواز شریف کے حوالے سے ابھی تک کوئی کنفرمیشن وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کی گئی۔ میں نے ان سے پھر یہ بھی پوچھا کہ کیا جو اس اجلاس کے لیے کوئی ایجنڈا تمام اراکین کو وہ کنوے کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ کوئی اس کا ایجنڈا ابھی فی الحال کنوے نہیں کیا گیا، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ جو ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے سچویشن کے اوپر کہ جو ڈسکشن جس طرف جائے گی، رخ اختیار کرے گی، اسی کے اوپر ہی تمام تر جو اراکین ہوتے ہیں وہ ڈسکشن بھی کرتے ہیں، اپنی ان پٹ بھی دیتے ہیں، کوئی سوال ہوں تو وہ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی اس کا اسپیسیفک ایجنڈا ابھی تک کوئی اراکین کو یا ممبران کو کنوے نہیں کیا گیا۔ تو یہ کل ایک انٹرسٹنگ ہوگا، جو بھی اس کی لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے۔ ملک ریاض کا اگر آپ دیکھیں تو پچھلے کچھ عرصے سے یہ زیر عتاب ہیں، اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہو یا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ جو نیب کی طرف سے کاروائیاں کی جا رہی ہیں ملک ریاض کے خلاف، ملک ریاض گو کہ اس کو سیاسی رنگ دیتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جو تفصیلات ہیں، پھر جو این سی اے کی طرف سے تحقیقات کی گئی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو رائل کورٹ تھا برطانیہ کا،
اگر ہم وہ ججمنٹ پڑھیں تو اس میں جو ملک ریاض وکٹم ہوڈ کا کارڈ جو کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے عمران خان کا ساتھ دینے کی وجہ سے، اگر وہ برطانوی جو ججمنٹ ہے عدالت کی وہ پڑھ لیں تو اس سے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ کس طرح سے ملک ریاض نے پاکستان کو لوٹا ہے، کس طرح سے جو پاکستان کی جو سرکاری زمینیں ہیں اس کے اوپر قبضہ کیا ہے، اور کس طرح سے جو پیسہ ہے منی لانڈرنگ میں یہ انوالو ہے۔ تو یہ ایک جو جسٹیفیکیشن ہمیشہ سے دی جاتی تھی برطانوی کورٹ کی کہ یہ ملک ریاض کی جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ تھی وہ کہ اس سے تو یہ ثابت ہو گیا عمران خان کی حکومت کو انوالو نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو ججمنٹ تھی اس کی اگر تفصیلات پڑھیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ملک ریاض جس طرح سے ایک وکٹم ہوڈ کا کارڈ استعمال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ان کو عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہ بننے پہ سزا دی جا رہی ہے، یہ بالکل بھی حقائق کے منافی ہے اور غلط ہے۔ بہرحال یہ جو اگر آپ کے علم میں ہو کہ نیب کی طرف سے باقاعدہ طور پہ جو ریڈز کی گئی تھی، پھر تمام تر بحریہ ٹاؤن کا ریکارڈ حاصل کیا گیا تھا، وہ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ملک ریاض نے ایک ٹویٹ کیا تھا۔ پھر ابھی ریسنٹ موسٹ جو ہوا، ملک ریاض نے جب یہ یو اے ای کے اندر اپنی ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کیا تو اس کے بعد نیب کی طرف سے وارننگ دی گئی اور یہ کہا گیا کہ پاکستان سے کوئی بھی اس بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے اس میں انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان سے باہر پیسہ نہ بھیجے۔ ایک تو اس کی ریزن انہوں نے بتائی کہ ملک ریاض کے خلاف منی لانڈرنگ کے، کرپشن کے جو زمینیں ہتھیانے اور اس کے اوپر ناجائز قبضہ کرنے کے الزامات ہیں، ان کے کیسز یہاں پہ چل رہے ہیں، تو اس لیے اپنے رسک کے اوپر لوگ انویسٹمنٹ کریں۔ پھر ہم نے ابھی پچھلے ہفتے ہی ایک نئی جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی، ایف بی آر نے کچھ لوگوں کی ٹرانزیکشنز کو ڈیٹیکٹ کیا ہے۔ 70 کے قریب لوگ تھے جو پراپرٹی ڈیلرز اور جو ریئل اسٹیٹ سے جڑے لوگ ہیں، ان کی طرف سے پاکستان سے باہر پیسہ بھیجا جا رہا تھا، ملینز آف ڈالرز پاکستان سے یہ ڈالرز میں کنورٹ کر کے یہ ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے یہ پیسے بھیجے جا رہے تھے لاکھوں ڈالر کے اس میں مت میں، اور ایف بی آر نے ان تمام ٹرانزیکشنز کو ڈیٹیکٹ کیا اور ایک لسٹ مرتب کرتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کا جو ہے وہ آغاز کیا۔ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو پاکستان سے ایک بار پھر جو پاکستان سے باہر پیسہ بھیجنے کا یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے بھی نیب نے اب مزید جو کارروائی ہے وہ سخت کر دی ہے، اور آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بحریہ ٹاؤن کے جو آفیسز ہیں اور جو پراپرٹیز ہیں ان کو سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، اور یہ سیل لگاتے ہوئے پھر سے ایک بار اعلان کیا گیا ہے کہ ان کی جو تمام تر جو کیسز ہیں اور جو پراپرٹیز کے حوالے سے وہ ان کو سیل کرتے ہوئے یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے ملک ریاض کے خلاف۔ اب دیکھتے ہیں کہ ملک ریاض اس پہ پھر کیا ریاکشن دیتے ہیں، کیا پھر وہ اس کو پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن کارڈ کھیلتے ہوئے یہ ایک ٹوسٹ دیتے ہیں کہ یہ عمران خان کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہے، حالانکہ یہ جینون اور میں سمجھتا ہوں حقائق کے اوپر مبنی یہ کیسز ہیں اور جو ان کے اوپر الزامات ہیں۔ بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو آج کا ویلاگ بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔